अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप किताब समात फरमा रहे हैं क़ल्ब सलीम, जो कि दस्तगैब शिराज़ी साहब की किताब है। आज हम आपके सामने उसकी 11वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 120। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तर्जुमा। तू एक कीड़ा है गंदगी से मिलकर लथड़ा हुआ। अगरचा दुनिया में तूने बड़ा तमतराक और दबदबा फैलाया रखा है, तू निजिस पानी से पैदा हुआ था, अना को छोड़ दे। अयास, उस बोसीदा लिबास को याद कर। ये था वो अयास जो होशियारी से लबरेज था। उसने बोसीदा लिबास और जूतों को लटका रखा था। वो हर रोज़ तखलिए में इस कमरे का चक्कर लगाता रहता था और कहता था, तेरे जूते ये हैं, ऊपर मत देख। इस वक्त तू जिस हाल में है वो बहुत ही मस्ती लाने वाला है, सर से अक़ल और दिल से शर्म को ज़ाइल कर देने वाला है। इस मस्ती की वजह से अज़ाज़ील इब्लीस बन गया। वो कहता था, आदम सरबरा क्यों? इंसान को चाहिए कि वो असर की ताक़ीबात में इस जुमले की बार बार तकरार करे। अल्लाह, हमारे पास जो भी नेमत है वो तेरी जानिब से है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुझसे मग़फ़रत तलब करता हूँ और तुझसे तौबा करता हूँ। इसी तरह दुआए अबू हमज़ा सुमाली के ये जुमले याद रखने के काबिल हैं। ए मेरे आका, मैं वही नाचीज़ था जिसको तूने परवान चढ़ाया। मैं वही कमज़ोर शख्स हूँ जिसको तूने क़ुव्वत अता की। वही मोहताज हूँ जिसको तूने गनी कर दिया। मैं वही गुमराह हूँ जिसको तूने हिदायत की, और वही कलील हूँ जिसको तूने कसीर बना दिया। मोमिन आलाम में और मुशरिकीन आराम में। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 और 67 में इरशाद होता है, जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं और समंदर की वहशतनाक मौजों और तुग़यानियों में मुब्तला होते हैं और ख़ुद को गर्क और हलाक होने के आलम में देखते हैं, तो खुलूस के साथ उसकी इबादत करने वाले बनकर खुदा से दुआ करते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं, और जब खुदा इन्हें खुशकी पर पहुंचा कर निजात देता है तो खुदा को भूल जाते हैं और शिर्क करने लगते हैं, ताकि जो नेमतें हमने इन्हें अता की हैं उनका इनकार करें, ताकि दुनिया में खूब चैन कर लें। फिर अनकरीब इसका नतीजा इन्हें मालूम हो जाएगा और जल्द ही अपनी नाशुक्री और अपने कुफ्र और शिर्क का खमियाजा भुगतेंगे। नेमतों की फरामोशी के बारे में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 8 में इरशाद होता है, जब आदमी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार ही की तरफ रुजू करके दुआ मांगता है, मगर जब परवरदिगार अपनी तरफ से उसे नेमत अता करता है तो जिस काम के लिए पहले उससे दुआ करता था उसे भुला देता है, बल्कि खुदा के कई शरीक करार दे बैठता है, ताकि वो आदमी राह खुदा से और लोगों को भी गुमराह कर दे। ए रसूल, ऐसे शख्स से कह दो कि कलील दिनों के लिए अपनी इस कुफ्र की हालत में चैन कर लो, आखिरकार तुम जहन्नुम में जाने वालों में से हो। गलत फहमी। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 49 में इरशाद होता है, इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमसे दुआ मांगता है, फिर जब हम अपनी जानिब से उसे कोई नेमत अता करते हैं तो कहने लगता है कि ये तो सिर्फ़ मेरे इल्म की वजह से मुझे मिला है, हालांकि वो सरही गलत फहमी में मुब्तला है। ये तो एक आजमाइश है कि वो शुक्र अदा करता है या नहीं, मगर इनमें से अक्सर नहीं जानते। तमाम नेमतें अल्लाह की अता करदा हैं। इंसान समझता है कि मेरे इल्म, मेरे तजुर्बे, मेरी तवानाई और सलाहियत की बिना पर तमाम नेमात मुझे मिली हैं। वो ये बात फरामोश कर देता है कि इल्म, तवानाई, सलाहियत और तजुर्बा उसे किसने अता किया है। अगर वो गौर करता तो जान लेता
کہ یہ تمام نعمتیں اللہ نے مدت قلیل کے لیے فراہم کی ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمات طرح طرح کے اسباب اور وسیلوں سے فراہم کرتا ہے۔ جب حقیقت کا ادراک ہوگا، افسوس کا پہلو یہ ہے کہ انسان جہالت کی تاریکی میں پڑا رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ خیال خام میں گم رہتا ہے۔ جب موت آئے گی اور حشر کا دن برپا ہوگا، تب اسے حقیقت کا علم ہوگا۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ جن علل اور اسباب کو وہ رب اور براہ راست مؤثر سمجھ رہا تھا، وہ محض وسیلہ تھے۔ لیکن جب حقیقت کا علم ہوگا، تب اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ کتاب کفایت الموحدین جلد سوم کی صفحہ نمبر 692 پر یہ حدیث درج ہے کہ جب حقیقت واضح ہو جائے گی تو وہ اتنا زیادہ شرمندہ ہوگا، اس بات کا متمنی ہوگا کہ جلد سے جلد جہنم کے گڑھے میں چھپ جائے تاکہ اس شرمندگی سے نجات مل جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عباسی خلیفہ کا غلام تھا جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غلام بیمار ہو گیا اور روز بروز اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا اور کوئی بھی طبیب اس کی بیماری کی تشخیص نہ کر سکا۔ ایک ماہر طبیب نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی روحانی کرب میں مبتلا ہے، اور طبیب نے خلوت میں اس سے بہت سے سوال کیے تو آخر کار غلام نے بتایا کہ سلطان کے چند دشمنوں نے مجھے طمع دیا، جس کی وجہ سے میں نے سلطان کے شراب میں زہر ملا دی اور اس زہر آلود شراب کو سلطان کے سامنے پیش کیا۔ اتفاق سے سلطان کو معمولی سا اندازہ ہو گیا اور اس نے شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس کے بعد سلطان نے مجھ پر زیادہ عنایات شروع کر دیں اور میں شرمندگی کی شدت اور اپنے ضمیر کی ملامت کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ میری اس بیماری کا کوئی درد نہیں ہے اور یہ موت پر ہی ختم ہوگی۔ یہ واقعہ مصباح القلوب سبزواری فصل نمبر 35 میں درج ہے۔ ہائے اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کا پروردگار ہر لمحے اس کے ساتھ تھا اور وہ اس کی تمام خیانتوں اور گناہوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے شان کریمی کی وجہ سے اس پر مزید نعمتیں نازل کرتا رہا۔ اکیلے ہی آئے ہیں، اکیلے ہی جائیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں ارشاد ہے، تم لوگ آخرکار ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار تنہا پیدا کیا تھا، اور جو مال اولاد ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب اپنے پس پشت چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری پرورش وغیرہ اور معبود ہونے میں ہمارے شریک اور حصہ دار ہیں۔ اب تو تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے اور جو کچھ تم خیال کرتے تھے وہ سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس آیت کی تفسیر المیزان میں یوں لکھا ہے، آئے ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ خبر دیتی ہے کہ آخرت کی نئی زندگی میں انسان کو زندگی کی حقیقت کا علم ہوگا۔ روز محشر وہ دوبارہ اسی حیات کے ساتھ پروردگار کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ تب اسے حقیقت کا علم ہوگا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ وہ جو تدبیر کرنے کی اہلیت رکھتا تھا وہ بھی اللہ کی عطا کردہ تھی۔ دنیا میں حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا نظام زندگی نہیں چلا رہا تھا۔ وہ اس خیال خام میں تھا کہ زندگی کے لوازمات، مال و اولاد، ازواج و اقارب سب بذات خود کچھ اثر رکھتے ہیں، مگر وہاں معلوم ہوگا کہ یہ ایک بے بنیاد بات تھی۔ اس طرح دیگر معبود جن کو وہ خدا کا شریک اور اس کی جناب میں سفارش کرنے والا سمجھ رہا تھا، یہ سب کچھ ایک لغویات تھی، وہ لائق عبادت ہی نہ تھے۔
اسباب کو مسبب الاسباب سمجھنا گمراہی ہے۔ انسان دیگر دنیاوی اجزاء کی طرح ایک جز ہے۔ دیگر اجزاء کی طرح یہ بھی خدا کی زیر تدبیر رہتا ہے۔ یہ اس منزل کی جانب رواں دواں ہے جو خدا نے اس کی تقدیر میں تحریر فرما دی ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء میں سے کوئی بھی شے خدا کی حکمت اور تدبیر میں دخل نہیں دے سکتی۔ اسباب بظاہر مؤثر نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تاثیر کے لحاظ سے کوئی بھی سبب مستقل یعنی اللہ کے سہارے کے بغیر نہیں ہے، لیکن تف ہو انسان پر کہ مادی حیات کے ظاہری اثرات پر مر مٹا۔ وہ انہی اسباب اور علل کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ اس خام خیال کے باعث وہ انہیں معبود سمجھتا ہے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے اور اصل مسبب الاسباب سے غافل ہو جاتا ہے، جو اس کا بھی علل اور اسباب کا بھی خالق و مالک ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ان علل اور اسباب کو تاثیراً مستقل گردانتا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ علل و اسباب اس کی ضروریات کی تکمیل کر دیں، مادی آسائش اسے فراہم کر دیں۔ اس کی تمام عمر اسی غفلت میں کٹ جاتی ہے اور اسے یہ بات فراموش ہو جاتی ہے کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64، یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا فراموش یا خود فراموش۔ قرآن مجید نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے اور مختلف مقامات پر انسان کو یہ جملہ سنایا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19، انہوں نے خدا کو بھلا دیا، پھر اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ بعد از موت روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تمام مادی علل و اسباب سے ناطہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان علل و اسباب سے بدن کا تعلق قائم تھا، اب بدن موت کی بھینٹ چڑھ گیا اور علل و اسباب سے رشتہ ناطہ ٹوٹ گیا۔ بعد از موت انسانی روح کو علم ہو جائے گا کہ تمام مادی علل و اسباب بذات خود کچھ نہیں ہیں اور نہ ہی مستقل ہیں۔ پروردگار کے امور میں کوئی بھی مؤثر نہیں ہوتا۔ تم تو ہمارے پاس اکیلے ہی آئے۔ یہ جملہ اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روز قیامت مادی علل و اسباب ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہوں گے۔ ہم نے تم کو وجود کچھ عطا کیا تھا، وہ سب تم چھوڑ کر آ گئے۔ آیت کا یہ جز بتاتا ہے کہ اللہ ہی اصل مسبب الاسباب ہے، اور یہ بات درست نہیں کہ اسباب بھی کچھ مؤثر ہوتے ہیں، یعنی اب تو تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے۔ انسان اپنی غلط فہمی کے باعث اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا تھا، لیکن بعد از موت اسے اپنے خیال کا غلط ہونا معلوم ہوا، تو اب علم ہوا کہ یہ اسباب اسے اللہ کی یاد سے غافل کر رہے تھے، ورنہ اتنا مؤثر نہیں تھے۔ توحید افعالی۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ افعالی وحدانیت سے متعلق ہے۔ اس میں انسان کو اس امر سے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ خدا کے افعال اور امور میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ خدا کے افعال اور امور میں کسی کو شریک قرار دے، اور ذاتی وحدانیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے یکتا ذات ہے۔ دنیا کی تمام اقوام اس بات کی قائل ہیں کہ اللہ کی ذات یکتا ہے۔ انسانی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، بس سارے کا سارا شرک ذاتی وحدانیت کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ افعالی وحدانیت کے بارے میں ہوتا ہے۔ لوگ ایک خدا کے امور میں دیگر معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اپنے ایمان میں کمال حاصل کرو۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ بنیادی اسلامی عقائد بالخصوص توحید پر ایمان میں کمال حاصل کرے۔ دنیاوی اور اخروی سعادت اسی میں مضمر ہے۔ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ حیات عطا کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے،
زندگی کو روانی عطا کرنے والی اور منقطع کرنے والی اسی کی ذات ہے، یعنی وہی حیات بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 میں یہ ارشاد ہوا، جس طرح تخلیق اللہ کے امور میں سے ہے، اسی طرح رزق اور اس میں کمی بیشی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کے لیے خدا چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سربلندی اور پستی بھی من جانب اللہ ہے، یعنی اے خدا تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، مفلسی اور امارات بھی اسی کی جانب سے ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں یہ ارشاد ہوا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے، وہی مالدار بناتا ہے اور وہی سرمایہ عطا کرتا ہے۔ بیٹا یا بیٹی عطا کرنا یا اولاد سے محروم رکھنا بھی اللہ کی صفت ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں انہیں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ طعام بھی وہی عطا کرتا ہے اور پیاس کی تشنگی بھی وہی بجھاتا ہے اور شفا بھی وہی عطا کرتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 79 اور 80 میں ارشاد ہے، امتحان اور آزمائش میں ڈالنا بھی اللہ کی صفت ہے اور ابتلا و مصیبت سے نجات فراہم کرنا بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی عارضہ چھو بھی جائے تو پھر اس کے سوا کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل و کرم کو واپس پلٹانے والا اور روکنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ قصہ کوتا، جو بھی چیز انسان کو عطا ہوتی ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ خوش نصیبی بھی وہی عطا کرتا ہے اور بدبختی میں بھی وہی ڈالتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اس طرح انسان کی جذباتی کیفیات مثلاً رنج و الم اور خوشی پر بھی اللہ کا اختیار ہے۔ الغرض اس وسیع سلطنت خداوندی میں کوئی بھی امر ایسا نہیں جس میں اس کی رضا، آگاہی، اجازت یا اس کی رضامندی شامل نہ ہو۔ اللہ کی سلطنت میں درخت پر اگنے والا پتا، صحرا میں نشوونما ہونے والا گھاس کا تنکا یا کہیں درخت سے پتے کا ٹوٹ کر گرنا، یہ سب امور اللہ کے علم و اختیار میں ہوتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے۔ صرف زبان سے اقرار توحید کافی نہیں۔ توحید کا اجمالی اور زبانی اقرار اگرچہ کافی ہے، مگر گناہوں کے باعث یہ عقیدہ متاثر نہ ہو تو یقیناً نجات کا موجب بھی ہے۔ لیکن عقل مند شخص کو اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، پہلے تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا بنیادی عقیدہ مستحکم ہو، یعنی توحید اس کے ضمیر میں حلول کر جائے، گویا وہ ضمیر کی آنکھ سے خدا کو دیکھ لے، اس کا قلب نور توحید سے کچھ اس طرح منور ہو جائے کہ دل کا چراغ کبھی نہ بجھنے پائے، اور پھر اسے اس نور کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر 1، نفسانی خواہشات کی اندھی اتباع سے پرہیز۔ نمبر 2، عقیدہ توحید کا مکمل تحفظ۔ ان دونوں کی تفصیل آگے ہم بیان کریں گے۔
خواہشات کی اتباع عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ اہل توحید در حقیقت وہی ہیں جو خدا کے امرا و نواہی کی اطاعت کرتے ہیں، جو خدا کی امر اور نواہی کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جن امور سے اللہ نے روک دیا ہے انہیں ترک کر دیتے ہیں، واجبات کی بجاوری کرتے ہیں اور محرمات سے بچتے ہیں۔ ہوا پرست اور خواہشات کا تابع شخص کبھی بھی عقیدہ توحید میں کمال حاصل نہیں کر پاتا۔ وہ اہل توحید کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ وہ در حقیقت ایک خدا کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ خواہشات کو حکم خدا پر ترجیح دیتا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ خود کو آزاد متصور کرتا ہے اور خود کو خدا کا محتاج تصور نہیں کرتا۔ اس لیے خوشنودی خدا ضروری نہیں سمجھتا بلکہ اپنے دل کو خوش کرنے اور اپنی ہوس کی تسکین میں لگا رہتا ہے۔ انسان جب تک سنجیدگی سے کسی چیز کا طالب نہ ہو اس کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی۔ جو شخص سنجیدگی کے ساتھ عقیدہ توحید کو دل میں جگہ دیتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے کلام کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ حکم خدا کو خواہشات کے تابع قرار دینے والا شخص عقیدہ توحید کا سچا طالب نہیں ہوتا، جبکہ خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے والا اپنی خواہشات کو بہت کم ہی حاصل کر پاتا ہے۔ گفتار کردار کے ذریعے عقیدہ توحید کی اصلاح۔ مومن کو اپنے گفتار و کردار پر توجہ دینی چاہیے تاکہ توحید کے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ ہر ایسے فعل سے گریز کرے جس میں اپنے یا کسی اور سبب کے استقلال کی بو آتی ہو، خدا کو اس کی حاکمیت سے معزول تصور کرنے کی بو آتی ہو۔ مثلاً مومن ایک نیک عمل سر انجام دیتا ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی نیکی پر ناز نہ کرے بلکہ ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ خدا نے اسے توفیق دی تھی، کسی پر احسان نہ جتائے، یہی تصور کرے کہ خدا نے وسیلہ اور سبب بنایا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مومن پر احسان کرے تو وہ اس کی خوشامد نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کا شکریہ اس بنا پر ادا کرے کہ وہ خدا کا وسیلہ بنا۔ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچا دے تو مومن کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے اس کا امتحان ہے، اس لیے اس موقع پر اللہ نے اپنی مدد روک لی ہے۔ پس وہ خدا کی جانب سے ہونے والے عذاب اور رسوائی سے ڈرتا رہے، خدا سے رفع شر کی دعا مانگے، امور میں اصلاح کی دعا کرے، کبھی بھی استقلال یعنی اللہ سے لا تعلقی کا تصور نہ کرے، اپنی انا کی باتیں نہ کہے اور یہ بھی نہ کہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، میں نے فلاں کو غنی بنا دیا اور فلاں کو مصیبت سے نجات دی۔ ایسے کلام سے مقام پروردگار کے دعوے کی بو آتی ہے۔ ہر امور میں اور ہر کلام میں خدا کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ حکم ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 میں، ہرگز کسی کام کی نسبت یہ نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر یہ کہہ کے انشاءاللہ کہہ کر ایسی بات کیا کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 24 میں، اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لو۔ خدا سے لوح اور گناہ کا خدشہ۔ انسان کو دوسرے شخص کی دانائی اور توانائی پر کبھی بھی مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسے صرف خدا کی قدرت کاملہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی ناگوار واقعہ پیش آنے پر اسے غمگین یا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اس بات پر مغموم یا خائف ہونا چاہیے کہ کہیں یہ خدا کی ناراضگی تو نہیں ہے، کہیں اس کی رسوائی تو نہیں ہونے والی، یا پھر یہ امتحان نہ ہو بلکہ سزا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اس سے ناگوار چیز دور نہ فرمائے۔ لو صرف خدا سے لگانی چاہیے، امید اور خوف میں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے۔ سفینۃ البحار
جلد اول صفحہ نمبر 378 میں یہ حدیث نقل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ بے شک شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے ہی شرک کی ایک مثال یہ ہے کہ انگوٹھی کو اس لیے الٹا پہننا کہ کام وغیرہ یاد آ جائے۔ اسی طرح لوگ رومال وغیرہ میں گرہ باندھ لیتے ہیں تاکہ اس پر نظر پڑتے ہی کام یاد آ جائے۔ البتہ ایسے امور عام حالات میں شرک میں شمار نہیں ہوتے۔ شرک اسی وقت شمار ہوگا جب پوری لو الٹی انگوٹھی یا گرہ پر لگی ہوگی کہ یہ ضرور یاد دلائے گی۔ ہاں، اگر دل میں یہ تصور ہو کہ اگر خدا نے چاہا تو اس کے توسل سے مجھے یہ کام یاد آ جائے گا تو یہ توحید کے عین مطابق ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو علم ہو جائے گا، اگر خدا نے چاہا تو لاکھ کچھ بھی کرے بات نہیں یاد آئے گی۔ کسی کو خدا کا وسیلہ قرار دینا شرک نہیں ہے۔ پس انگوٹھی، گرہ یا شخص کو یاد آوری کا وسیلہ قرار دینا شرک نہیں۔ بس دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر خدا چاہے تو اس وسیلے سے یاد دلا دے گا۔ بس تمام امید خدا سے لگانی چاہیے۔ بدشگونی بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ بدشگونی کرنا اور اس پر اعتماد رکھنا ایک طرح کا شرک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، حیات الحیوان میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 66 میں یہ درج ہے۔ بدشگونی ایک شرک ہے، یعنی برے فعال کو مؤثر سمجھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے امور میں برے فعال نے مداخلت کی ہو، گویا انسان توحید افعالی کے شرک کا مرتکب ہو اگر اس نے بدشگونی کی۔ حضرت کا ارشاد، جو شخص اپنے کام سے اس لیے واپس ہٹ جائے کہ راستے میں بدشگونی ہو گئی ہے تو اس نے شرک اختیار کیا۔ یہ حدیث بھی حیات الحیوان کی جلد نمبر 2 میں درج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، بدشگونی کا کفارہ خدا پر توکل ہے، یعنی بدشگونی کی پرواہ نہ کرنا ہی بدشگونی کا کفارہ ہے۔ بدشگونی کا مفہوم، جن امور کو خدا نے کسی چیز کا باعث قرار نہیں دیا، اگر انسان اپنے وہم و گمان کی بنا پر انہیں خیر یا شر کا مستقل سبب سمجھے، ان کے اثرات کا قائل ہو تو ایسے وہم و گمان کو بدشگونی کہتے ہیں۔ در حقیقت اس نے ایسے امور کو خدا کا شریک قرار دے دیا ہے۔ مثلاً اس نے کسی معقول کام کا ارادہ بنایا تھا کہ اچانک اسے یا کسی دوسرے شخص کو چھینک آ گئی تو اس نے یہ وہم و گمان کر لیا کہ یہ اس کے کام پر برا اثر ڈالے گی، بس یہ سوچ کر اس نے وہ کام ترک کر دیا۔ یہ بدشگونی ہے اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ چھینک رحمت و عافیت کی نشانی ہے۔ یہ غلط طرز فکر کی بنیاد پر پڑ گئی ہے کہ بہت سے افراد نے چھینک کا نام صبر رکھ دیا ہے۔ کبھی کسی کو چھینک آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صبر آیا ہے، اب اس کام کو ٹھپ کر دیں، حالانکہ چھینک عملی یا شرعی طور پر کسی آئندہ واقعے کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ شرعاً تو چھینک رحمت و عافیت کی نشانی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو کلام کہا گیا تھا اس میں رحمت خدا شامل حال ہے۔ نحوست کی سات بھی ایک خرافات ہے۔ بعض لوگ آسمانی حالت اور ستاروں کی حالت دیکھ کر آئندہ کے حالات میں اسے مؤثر قرار دیتے ہیں، مستقبل کے زیاں یا فائدے کی خبر دیتے ہیں، اپنے یا ماہر نجوم کے خیال خام کے مطابق کسی مخصوص وقت کو نحوست کی سات شمار کرتے ہیں، اور اگر اس سات میں کسی کام کا ارادہ کر لیا تھا تو وہ کام ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہے کہ فائدہ اور زیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دعا اور صدقے کے ذریعے خدا سے اگر وہ مدد کا طالب ہو تو یہ توحید کی نشانی ہے۔ اگر خدا نے چاہا
تو اسے ضرور خیر حاصل ہوگی۔